खुदा के लिए 85 के बाद इन्होंने हमें कौम और कबीलों में तकसीम करके हमें पारा पारा कर दिया। ये रात को एक जगह पे होते हैं, दिन को सिर्फ हमारे सामने लड़ते हैं। हमने अटक पार की गुलामी नहीं हासिल की थी कि अटक पार के लोग आके यहाँ पे हमें बदतमीज कह जाएं, अटक पार वाले आके हमें गुलाम बना ले और हम हाथ बांध के इस तरह खड़े रहें। ये दोनों ग्रोह ऐसे हैं। पहले ने पख्तूनख्वा बनाया, सरदार मेहताब उस वक्त वजीर आला था, ठीक है। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अपना जो 18वीं तरमीम पास कराई, उसके अंदर अपने फायदे के लिए हमारा सौदा किया। तो ये दोनों जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इनके अंदर बाज इन्हीं लोगों के ले पर जो ये लोग हैं, इनके फ्रंटमैन हैं, जो आइस का काम करते हैं, जो चरस का काम करते हैं, जो शराब का काम करते हैं, उन्होंने मेरी नस्ल को तबाह किया हुआ है। मैं अपनी तहसील के अंदर अपनी माओं बहनों, और मैं इनको गल हूं आखिर ते करसा, अपनियां मावां मासियां भैणां धीयां पतरियां भाणजियां भाणजे पतरी चाचे मामे इंशाअल्लाह सारिਆਂ ਨਾਲ के इनके टुरसा और तुसां दी पग तले भी कदे भी ना होण देंदा। ਇਹ मेरा तुसां नाल वध है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मदनी एजाज। आप देख रहे हैं अर्जेंट न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में अब तक इलेक्शन मुनक्किद हो चुके हैं, जबकि दीगर अजला में मार्च के महीने में इलेक्शनों का इनेकाद होना है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, एक उम्मीदवार हैं जनाब नसीर खान जदून साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के जोनल प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अर्जेंट न्यूज़ का और आपका जी कि आपने हमें वक्त दिया जी। खान साहब, आपकी पार्टी का ये जो इलेक्शंस हैं, इनके बारे में क्या नुक्ता नज़र है? मदनी भाई, बेसिकली पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो मंशूर है हमारे कायद डॉक्टर मोहम्मद तारिक अल कादरी साहब ने जो दिया हुआ है, उसमें बलदियाती इलेक्शन या बलदियात का जो निज़ाम है, ये हमारे मंशूर की रूह है। क्योंकि डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन से क़यादत ऊपर आएगी, यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान, बाशऊर नौजवान और टैलेंटेड लोग जो हैं वो बलदियात से ऊपर आते हैं। और ये हमारी मंशूर का बुनियादी नुकता ये है कि यहाँ से क़यादत हम ऊपर लेके जाएंगे। और इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान भर में बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और इस दफ़ा जो मुतनासब दूसरा हमारा जो पार्लिमानी सिस्टम के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है, हम कहते हैं कि मुतनासब नुमाइंदगी के तहत जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो मौजूदा जो बलदियाती सिस्टम में अभी आप मेयर का इलेक्शन भी देख रहे हैं, तो इसमें आम पब्लिक जो है वो वोट डालेगी। लिहाजा इसलिए हम ये समझते हैं कि बलदियात जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इसमें हम इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो खान साहब, एबटाबाद तहसील मेयर की नशिस्त पे आप जी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इम्कानात आप देखते हैं, क्या पोजीशन हो सकती है आपकी पार्टी की? मदनी भाई देखें, जहाँ तक पार्टी का तल्लक है तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की तरफ से तो हमने 2001 में भी इलेक्शन लड़ा है जी। हमने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से 101 सीटें ली हैं, काउंसलर्स की 3 नाज़मीन हमारी हमायत से जीते हैं। 2002 के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा तंजीमी नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो इलेक्शन सिर्फ पार्टी के साथ नहीं, उसके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जनबा धड़ा, हमारी जो लोकल लोग हैं, बकोट के लोग हैं, गलियात के लोग हैं, ओरिश के लोग हैं, लोगों को इस वक्त एक मुतबादल क़यादत की ज़रूरत है। ख़ासकर इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि पूरे हज़ारा के अंदर मुतबादल क़यादत की ज़रूरत है। जो यहाँ पे लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं, उन्होंने नए आदमी किसी को भी आगे नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा यही किया है जी कि एक हटा तो दूसरा आ गया, दूसरा हटा तो तीसरा, एक घरों की सियासत रही है। तो हम तो इस निज़ाम के बागी हैं कि घरों की सियासत नहीं। हम तो चाहते हैं कि नए लोग आगे आए, नौजवान लोग भी आगे आए और पढ़े लिखे लोग भी, नए लोग आगे आए। तो इंशाअल्लाह हमारा जो इस वक्त की मेरी कैंपेन है, इस वक्त तक
الحمدللہ میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور تحصیل ایبٹ آباد کی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ اب قیادت تبدیل ہونی چاہیے، ایک نئی قیادت آنی چاہیے، پرانی قیادت خواہ وہ نون لیگ کی طرف سے ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ وہی لوگ ہیں، کبھی ایک جماعت میں ہوتے ہیں کبھی دوسری جماعت میں، پھر انہی کے جو آگے لپالک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ الیکشنوں میں آگے گھسا دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تحصیل ایبٹ آباد نہیں، ہزارے کے اندر یہ فقدان پیدا ہو چکا ہے کہ کوئی جرت مند اور غیرت مند قیادت جو ہے وہ ہزارہ اس سے محروم ہو چکا ہے، اور خاص کر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ لوگ ہزارے میں آ کے ہزارے کی بات کرتے ہیں، جب ہزارے سے اس طرف جاتے ہیں اٹک پار تو یہ ان کے آگے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس غلامی کی سیاست کو ہم توڑیں گے، ہم ہزارہ کی عزت، ایبٹ آباد کی عزت، اس کی غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس تحصیل کے اندر بھی جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کہیں گے جی کہ حکومت ہماری ہے، یہ چیز نہیں ہے، حکومتوں سے چیز نہیں چلتی۔ انشاءاللہ اس تحصیل کو ایک ماڈل تحصیل بنائیں گے، ہماری جماعت کے پاس پورا پلان ہے، ہم تحریک سے الیکشن سے ہٹ کے لوگوں کی خدمت، ہمارے ویلفیئر میں ناج القرآن ویلفیئر کے کام چل رہے ہیں، دستکاری اسکول، اسلامک سینٹر چل رہے ہیں، ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے، اور انشاءاللہ تحصیل ایبٹ آباد کو ایک ماڈل تحصیل بنا کے لوگوں کی خودداری کو بحال کریں گے، ان کی عزت نفس کو بحال کریں گے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن میں آپ کو اللہ کی مدد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلان پاک کے صدقے سے، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور پنجتن پاک کے صدقے سے انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے ہم تیسری سیاسی قوت کے طور پہ آئیں گے، اور ان دونوں جماعتوں کو، ان کے درخت انشاءاللہ ان کی جڑوں سمیت ان کو اکھیڑ کے انشاءاللہ ہم پھینکیں گے، اور نئی قیادت لے کے آئیں گے، اور پورے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو عوام سے کیا توقع کرتے ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، عوام اب ایبٹ آباد کی عوام باشعور ہو چکی ہے، میں اس لیے باشعور ہو چکی ہے کہ یہاں پہ کلاس 4 کے ملازمین کے 4-4 5-5 لاکھ روپیہ لے کے ان کی نوکریاں بھی اٹک پار بیچی گئی ہیں، میرے شہر کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا، میرے شہر کی جو خواتین، میری مائیں بہنیں بچیاں ہیں، ان کے لیے کیا سسٹم انہوں نے کیا ہے۔ اس پوری تحصیل کے اندر اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر یو سی کے اندر ایک اچھی بی ایچ یو ہونی چاہیے، سکول ہونے چاہیے، کالج ہونے چاہیے، گراؤنڈ ہونے چاہیے، کیا چیز انہوں نے دی ہے۔ ایک ایم پی اے اور ایم این اے جن کا کام ہے ترقیاتی کام نہیں کرانا، کمزور سازی کرنا، وہ بلدیاتی جو اداروں کے فنڈ ہیں اس پہ قبضہ کر کے وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ وہ ترقیاتی کام میں ایک بات اپنی قوم کو یہ بتانا چلوں کہ آپ لوگ اس میں مت، وہ کوئی اپنے اکاؤنٹ سے لا رہے ہیں یا کسی آباء و اجداد کی جائیداد بیچ کے ترقیاتی فنڈ پہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں، وہ آپ کے ہی پیسے تھے، آپ کے اوپر لگائے ہیں۔ اگر کروڑ روپیہ لگایا ہے تو وہ کرپشن میں 40 لاکھ پہلے کھا گئے ہیں، 20 لاکھ ٹھیکیدار، 40۔ انشاءاللہ جب ہم یہاں پہ آئیں گے نہ تو ٹھیکیداری سسٹم چلے گا، نہ کرپشن چلے گی۔ یہاں ایبٹ آباد کے ریڑھی بانوں کے مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، مزدوروں کے ہیں، ٹرانسپورٹروں کے ہیں، آٹو موبائل کے مسائل ہیں، عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ بدستور اسی طرح ہے۔ یہ صرف اپنے چہیتوں کو نواز رہے ہیں۔ تو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ انشاءاللہ میرا کردار آپ کے سامنے ہے۔ میں اس سے پہلے 30-32 سال سے ہزارہ کے حقوق کی، ایبٹ آباد کے حقوق کی ہمیشہ روڈوں پہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اب اللہ نے یہ چانس دیا ہے تو خدا شاہد ہے کہ میرا اور کوئی نقطہ نظر نہیں ہے کہ سوائے عوام کی خدمت کے اور ایک غیرت مند اور جرت مند قیادت دینے کے، تاکہ کم از کم ہزارے کا جو ایک نام ہے، ہزارے کی ایک شان ہے، اس کا جو ہے وہ پاس جو ہے رکھا جائے۔ تو باقی بہت سارے لوگ آپ کو میسج دیں گے غیرت مند جو فلانا، ان کا کردار بھی آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی ہر سطح پہ جنگ لڑوں گا، خواہ وہ صوبہ ہزارہ کی جنگ ہوئی یا شہدائے ہزارہ کی۔ آج کل کچھ نصرباز یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اس کے اوپر یہ اب سیاست کریں گی۔ ان سے آپ یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ آپ اتنا عرصہ اسمبلیوں میں رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز کیوں نہیں کی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو ورغلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ابھی تک تو انشاءاللہ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ نہیں لانچ ہو رہے دونوں جماعتوں کے، اور اس لیے نہیں ہو رہے کہ آپ سوچ لیں پی ایم ایل این نے، سردار مہتاب صاحب، مرتضیٰ صاحب کتنے عرصے سے اقتدار میں ہیں، مشتاق غنی صاحب، ان کی پوری ٹیم کتنے عرصے سے اقتدار میں ہے۔ انہوں نے اس ایبٹ آباد کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف نعرے ہیں
اور نعروں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اصل چیز کسی بھی قوم کی جو ہوتی ہے، کاموں کے ساتھ اس کی غیرت اور خودداری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ بھائی ہر قوم قبیلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ غیرت کا، عزت کا اور خودداری کا انشاءاللہ جو ٹائم ہے وہ گزارے گا، اور نہ آپ کی عزت پہ آنچ آنے دوں گا، نہ آپ کی خودداری پہ اور نہ آپ کی غیرت پہ، اور کام انشاءاللہ مجھے لینے آتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور لیں گے۔ تو کیا پریارٹی کیا ہوگی آپ کی؟ اس سیٹ پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں تو کیا پریزنٹ کرنا پسند کریں گے آپ؟ اس سیٹ پہ دیکھیں، یہ تحصیل ناظم کی سیٹ ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خالی تحصیل ناظم، انشاءاللہ ہم اس کو ضلعی سطح پہ بھی، زون سطح پہ بھی لیڈ کریں گے۔ ہم اپنی تحصیل کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا جی کہ ہم سیاحت لے کے آئیں گے۔ کہاں پہ ہے سیاحت؟ مری کے اندر، دتھا گلی کے اندر۔ ابھی دیکھ لیں آپ، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارے بکوٹ کے ہمارے بھائی گلیات کے جس سرکل میں برف پڑی ہے، یہاں کی تحصیل گورنمنٹ کا یہ حال ہے، تحصیل کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس بلڈوزر نہیں، ٹریکٹر نہیں تاکہ ان کے راستے کھل سکیں۔ مجھے یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ اس تحصیل کے اندر انشاءاللہ ہم وہ انفراسٹرکچر لے کے آئیں گے کہ جو پوری تحصیل کے اندر برابر کریں گے۔ صحت کا پروگرام یہاں پہ انشاءاللہ صحت کو ترقی دیں گے۔ ہر یو سی کی سطح پہ انشاءاللہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور لوگوں کی مشاورت سے۔ میں کوئی بھی اپنا ٹھیکیدار آگے نہیں رکھوں گا، اور نہ میں خود میری طبیعت میں خوشامد پسندی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے خوشامد پسند لوگ ہیں۔ میں میرٹ پہ، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا آدمی یو سی سے جیت کے آئے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری جماعت کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہو، وہ کسی اور جماعت کا نظریاتی کارکن ہو، وہ آزاد ہو۔ ہم محلے کی سطح پہ ایک سارا سسٹم یو سی کی سطح پہ بنا کے، ایک گورنمنٹ سے اور دوسرا اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کا شعور بیدار کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ترقی دیں گے۔ اور سب سے بڑا مشن یہ ہوگا میرا کہ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مقامی سطح پہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ پورا منشور میں آپ کو دوں گا۔ ان کے لیے پروگرام بناؤں گا، نوجوانوں کے لیے پروگرام بناؤں گا، اور سب سے بڑا جہاد جو میں انشاءاللہ اپنی تحصیل کے اندر سے شروع کروں گا کہ آج میرے تحصیل کے اندر بعض انہی لوگوں کے لے پر جو یہ لوگ ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں، جو آئس کا کام کرتے ہیں، جو چرس کا کام کرتے ہیں، جو شراب کا کام کرتے ہیں، انہوں نے میری نسل کو تباہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ میں نوجوان نسل کو تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ تحصیل ایبٹ آباد کے اندر کسی بھی تھانے کی حدود میں نشے کی انشاءاللہ جو لعنت ہے، جو آج ہمارے نوجوان نشے کی صورتحال سے جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں، تو پورے معاشرے کا بگاڑ، ماں باپ ان کے پریشان ہے۔ میرا جہاد انشاءاللہ اپنے صاف ستھرے نوجوانوں کے ساتھ مل کے اس نشے کو ختم کرنا، اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اصلاح کریں گے، کیونکہ میں فقیروں کا ماننے والا ہوں، اہل بیت، پنجتن پاک، صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تو جو ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اصلاح کریں گے، ظلم کے خلاف، ظلم کے ساتھ نہیں، ہم لوگوں کو شعور بیدار کر کے، اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ ہوا تو پھر قانون کا انشاءاللہ ہم سہارا لیں گے۔ ہم معاشرے کے اندر ایک پرامن معاشرہ، پڑھا لکھا اور اتفاق و اتحاد والا معاشرہ جو ہے وہ قائم کریں گے۔ میری ایک گزارش آپ سے ضرور ہوگی، وہ یہ کہ خدا کے لیے 85 کے بعد انہوں نے ہمیں قوم اور قبیلوں میں تقسیم کر کے ہمیں پارا پارا کر دیا۔ یہ رات کو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، دن کو صرف ہمارے سامنے لڑتے ہیں۔ تو کب تک ہم ان لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے رہیں گے؟ یہ ہمارے گھر پہ آئیں تو پھر بھی ہم ان کے آگے کرسی رکھیں، یہ ہم ان کے گھر پہ جائیں تو پھر بھی ان کے گھر کے آگے ان کی کرسی رکھیں۔ یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور آزاد ملک پاکستان کو ہزاریوال نے 1948 میں ووٹ دے کے آزادی حاصل کی تھی۔ ہم نے اٹک پار کی غلامی نہیں حاصل کی تھی کہ اٹک پار کے لوگ آ کے یہاں پہ ہمیں بدتمیز کہہ جائیں، اٹک پار والے آ کے ہمیں غلام بنا لے اور ہم ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے رہیں۔ یہ دونوں گروہ ایسے ہیں۔ پہلے نے پختونخوا بنایا، سردار مہتاب اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، ٹھیک ہے، نون لیگ نے، نواز شریف نے اپنا جو 18ویں ترمیم پاس کرائی، اس کے اندر اپنے فائدے کے لیے ہمارا سودا کیا۔ تو یہ دونوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب بعض ان کے لے پالک لوگ ہیں جو بظاہر انہی کے لوگ ہیں، لیکن وہ اور لبادہ لوگ
ओढ़ के आ रहे हैं आप लोगों ने, उनसे भी होशियार रहना है। इज्जत गैरत वो देगा जो मैदान अमल में हमेशा रहा है, और इंशाल्लाह हम रहेंगे। मैं अपनी तहसील के अंदर अपनी माओं बहनों, और मैं कुछ गल हुण आखिर ते करसां, अपनियां मावां मासियां भैणां धीआं पतरियां भाणजियां भाणजे भतरी चाचे मामे इंशाल्लाह सारिਆਂ नाल किन के टुरसां, और तुसां दी पग तले भी कदे भी ना होण दिंदा। ਇਹ मेरा तुसां नाल वध है। और करप्शन मेरे बच्चों ते मेरे ते हराम है ना। मैं इस कोलों पहले कीती है ना अगा ना साडे। अगर मेरे कायदा मलक रियाज दा जना उन्हां दे घर गया तो मेरा कायद बाहर निकल के आ गया, तो उन्हें आख्या मेरी जुत्ती भी, क्योंकि मैं गौस आज़म दा मरीद हाँ, तो मैं उसी कायद दा एक अदना जा नौकर हाँ, साडी जुत्ती भी इंशाल्लाह कोई नहीं खरीद कर रखता। असी एबटाबाद दी आवाम हाँ, इंशाल्लाह गैरत इज्जत अहमियत और ये चीज़ां जड़ियां वो अता करसा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने ख्यालात जाने नसीर खान जदून साहब के, पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार हैं तहसील एबटाबाद से मेयर की नशिस्त पे। तो अगले किसी सेगमेंट में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।